बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह के फ़ज़ल और करम से बेहतरीन दिन गुजार रहे होंगे। ज़िंदगी में कोशिश करनी चाहिए, जब भी कभी मुश्किल वक्त हो, जब भी कभी परेशानी का वक्त हो, जब भी कभी आपके ऊपर तंग हालात हों, अल्लाह की रहमत और अल्लाह के दामन को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जब लोग अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ बनाना शुरू कर देते हैं, फिर उनकी ज़िंदगी कामयाबियों की तरफ जो है वो गामज़न हो जाती है। ज़िंदगी एक दारुल अमल है। मैं हूँ, आप हैं या कोई भी है, उसको अपनी ज़िंदगी में अपना हिस्सा अदा करना है और फिर रब्बे कायनात के पास पहुँच जाना है। और कोशिश यही करनी चाहिए कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहो का कौल है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अमानतें सौंपी तो मुझे उस दिन यकीन हुआ कि शायद आज की रात मैं जी पाऊँगा, वरना हर आने वाली रात को मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी रात समझता था। बिलाशुबा आखिरी रात ही समझ के और आखिरी दिन समझ के ही अगर हम अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे तो फिर गुनाह और नेकी का जो है तसव्वुर हमारे सामने आएगा। कोशिश करनी चाहिए हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे और हमारी वजह से कोई परेशान ना हो। आज का मौजू बहुत बड़ा मौजू, बहुत अहम मौजू, जिसके मुताल्लिक़ मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। मौजू है अमलियात और रूहानी दुनिया। जब मैं इस मौजू के ऊपर बात करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत सी चीज़ें जो है वो सरदनश करती हैं कि ये अमलियात क्या होते हैं और रूहानी दुनिया और रूहानी मामलात क्या होते हैं। देखिए, इंसान दो चीज़ों का मरकब है। इंसान जो है रूह और जिस्म का मरकब है। हमने यही सुना है कि कुल्लू नफ्सन ज़ायक़तुल मौत, के हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। नफ्स को मौत है। कभी ये नहीं सुना कि हर रूह ने मौत का जायका चखना है। नफ्स मर जाता है, रूह हमेशा के लिए रहती है, रूह ज़िंदा रहती है। और रूह की हकीकत जो है आलम अरवा में मुंतकिल होना, और रूहें जो हैं वो मुंतकिल होती हैं और आती जाती रहती हैं। रूहानी दुनिया क्योंकि रूह के साथ ताल्लुक़ है, इसलिए मुझे रूह के बारे में बात भी करना है और अमलियात के बारे में भी बात करना है। हर वो अमल जो आपको अल्लाह के साथ करीब कर दे और अल्लाह से आपकी कुर्बत बढ़ा दे, वो अमल आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन अमल गर्दाना जाता है। अमलियात के ज़रिए ना सिर्फ रूहानी दुनिया बल्कि रूह के साथ ताल्लुक़ भी अस्तवार होता है। और रूह की दुनिया जो होती है, उन लोगों को बेहतर जानते हैं वो लोग जिनका कश्फुल कबूर के साथ ताल्लुक़ होता है, जो समझते हैं कि रूहों से कैसे मिला जाता है और रूहों से कैसे काम लिया जाता है। अमलियात की बात, क्योंकि पहला जो टॉपिक का शुरुआत है वो है अमलियात। अमलियात की अगर मैं बात करूं तो ये एक तरीक़ा कार है अल्लाह के साथ ताल्लुक़ का, ये एक तरीक़ा है अपने काम अल्लाह से करवाने का, ये एक तरीक़ा है अल्लाह के साथ ताल्लुक़ का, ये एक तरीक़ा है बुज़ुर्गों के साथ ताल्लुक़ का, ये एक तरीक़ा है रूहानी दुनिया के साथ ताल्लुक़ का, ये एक तरीक़ा है कुरान और सुन्नत के साथ, वज़ाइफ के साथ, अलवी अलूम के साथ रब्त करके अपने कामों को अल्लाह से करवाना। अल्लाह से काम दुआओं से भी होते हैं, अल्लाह से काम जो है वज़ाइफ से भी होते हैं, अल्लाह से काम जो है अल्लाह के चाहने से ही होते हैं। लेकिन सदक़ात, वज़ाइफ, अमलियात, बुज़ुर्गों की दुआएं और बहुत से ऐसे अवामल जो कि करने से अल्लाह राज़ी हो जाते हैं और अल्लाह की मदद और नुसरत के जब दरवाज़े खुलते हैं फिर ज़िंदगी कामयाबियों की तरफ गामज़न हो जाती है। अक्सर अमलियात को जो है वो हम जिन और जादू के इलाज के साथ मंसूब करते हैं।
حقیقتاً یہ ایک بڑی وسیع کائنات ہے، ایک بڑی وسیع دنیا اور ایک بڑا وسیع علم ہے۔ ہمارے لیے جو بہترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے وہ بہترین نمونہ حیات ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح شام کی مسنون دعائیں پڑھ کے امت کو یہ بتلا دیا کہ اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے صبح اور شام اللہ سے اپنی حفاظت کے لیے، اپنے کاموں کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ لے لیں، سونے سے پہلے کی دعا اور سو کے اٹھنے کی دعا، باتھ روم جانے کی دعا، باتھ روم سے نکلنے کی دعا، کپڑا پہننے کی دعا اور جوتا پہننے کی دعا، مسجد میں جانے کی دعا اور مسجد سے نکلنے کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، اور ہر شعبہ جس کو بھی آپ لیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہترین طریقے سے بتا دیا کہ آپ نے کرنا کیسے ہے کوئی بھی عمل، اور اس سے پہلے پڑھنا کیا ہے اور سوچنا کیا۔ یہ ایک عملیات ہی کی تو دنیا ہے، یہ وہ طریقہ، وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے امت کو بتا دیا کہ اگر آپ نے زندگی میں کامیابیاں حاصل کرنی ہیں، اگر زندگی میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق زندگی کو گزاریے گا۔ ابھی بھی ہم زندگی کے بارے میں بات کرنے چلیں تو سب سے پہلے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، عملیات کی بات کرنا چاہوں۔ ہم جو عملیات کی دنیا کے لوگ ہیں وہ عملیات کو وظائف کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے آپ نے تعلق بنایا تو پھر آپ کی کامیابی جو ہے وہ زبردست قسم کی ہو جاتی ہے۔ عملیات ایک ہوتا ہے خود سے کرنا اور عملیات ایک ہوتا ہے کسی کی اجازت کے ساتھ کرنا، کسی کی گائیڈ لائن کی صورت میں کرنا۔ ایک انسان جب کسی بڑے کے پاس جاتا ہے، جب کسی بزرگ کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کی سب سے پہلے تشخیص کرتا ہے کہ جو آپ عمل کر رہے ہو، جو آپ پڑھائی کر رہے ہو، اس کے لیے کیا آپ کو یہی پڑھائی سوٹ کرے گی یا آپ کو کچھ اور پڑھنا چاہیے۔ اس لیے میں اس بات کو باور کروانا چاہتا ہوں، جب کبھی بھی آپ کوئی وظیفہ کرو، کوئی عمل کرو تو کوشش کرو کہ کسی سے پوچھ کے کرو، کیونکہ جب آپ کسی سے پوچھ کے وظیفہ کرتے ہو تو پھر اس کے نتائج بڑے دورس ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ خود سے وظائف کرتے ہیں، خود سے ذکر اذکار اور پڑھائیاں کرتے ہیں، پھر ان کے اوپر رجت کا اثر ہوتا ہے۔ رجت کے اوپر بھی ایک بڑی میں نے تفصیلاً پروگرام کیے ہوئے ہیں کہ رجت وہ عمل ہے جو کہ آپ اپنی مرضیاں کر کے وظیفے چلے اور عمل کر کے اپنی روحانی دنیا کو برباد کر لیتے ہو، اپنے کاموں کو روک لیتے ہو، اپنے کاموں میں رکاوٹ ڈال لیتے ہو۔ اس لیے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ کو کچھ بھی پڑھنا ہے، کچھ بھی روحانی عمل کرنا ہے تو آپ کسی اللہ والے کے ساتھ جڑیں، اس سے پوچھیں، اور اس کے پوچھنے کے بعد جو عمل کریں گے اس میں پھر آپ کو کامیابیوں کا تناسب بہت زبردست ملے گا۔ بہت سے لوگوں کے زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں دعاؤں کی بڑی کمی نظر آتی ہے۔ یعنی کہ ایک بندہ اللہ کو تو یاد کر رہا ہے، لیکن ایک بندے کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے کوئی دوسرا دعا کر رہا ہو اور بڑے صدق دل سے کر رہا ہو، دل و جان سے کر رہا ہو، یقین جانیے وظیفے سے ایک بہت بڑا عمل ہے کہ آپ کا کوئی بڑا ہو، آپ کا کوئی بزرگ ہو، وہ آپ کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہو، یا اللہ پاک یہ میرا بچہ ہے، یا اللہ پاک یہ میرا چاہنے والا ہے، یا اللہ پاک یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یا اللہ پاک یہ تیرے دین کا متلاشی ہے، یا اللہ پاک یہ تیرے ساتھ قرب رکھتا ہے، یا اللہ پاک یہ تیرے ساتھ محبت رکھتا ہے، یا اللہ پاک اس کو کامیاب کر دے، یا اللہ پاک اس کو زندگی کے کسی بھی میدان میں ناکام نہ کیجیے گا۔ اور جب کوئی آپ کے ساتھ گڑ گڑا کے آپ کے لیے دعا مانگ رہا ہو، جب گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رو رو کے آپ کے لیے دعا مانگ رہا ہو، تو یقین جانیں بڑی کمال کی زندگی ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام جب بیٹھا کرتے تھے، کٹھے بیٹھا کرتے تھے تو ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک عمل کا حصہ، عملیات کا حصہ ہے۔
صحابہ اکرام ایک دوسرے کے لیے جب دعائیں کرتے تھے تو ایک صحابی دعا کر رہا ہوتا تو دوسرا صحابی آمین کہتا. اسی طرح اسی محبت اور پیار کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. آج کا کل میں خوش آمدید. بہت بڑے موضوع کے اوپر آج مجھے آپ کے ساتھ بات کرنا ہے، کیونکہ عملیات اور روحانی دنیا ایک بہت بڑا موضوع ہے. میں بات کر رہا تھا کہ انسان روح اور جسم کا مرکب ہے. جسم کو تو موت ہے مگر روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے، عالم ارواح میں منتقل ہوتی ہے. جو اللہ کے نیک بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، میں اگر یہاں بات کروں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، میں اگر یہاں پہ بات کروں خواجہ معین الدین چشتی، میں یہاں پہ بات کروں حضرت سخی لال شہباز قلندر، سخی سرور، بابا مسکین شاہ، بابا حیدر شاہ قلندر، اور تمام بزرگان دین جنہوں نے اسلام کے لیے برصغیر پاک و ہند میں کمال کی قربانیاں دیں. یہ جو لوگ اللہ والے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جو میری راہ میں شہید ہو جائیں یا میرے راستے پہ چلیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہوتے ہیں. یہ زندہ لوگوں کی دنیا ہے. روحانی دنیا زندہ دلوں والوں کی دنیا ہے. کیونکہ جب آپ دعا کرتے ہیں، جب آپ اللہ کے ساتھ تعلق استوار کرتے ہیں، پھر یہ دنیا جو ہے آپ کی مدد کو آتی ہے. ایک بہت بڑا کنسیپٹ جو کہ مجھے آپ لوگوں کے آگے گوشوار کرنا ہے. ہم جب داتا صاحب جائیں یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ جائیں یا کسی اور اللہ کے ولی کے پاس جائیں، تو ہم اکثر جو کنسیپٹ بنا ہے کہ ہم وہاں پہ جا کے کہتے ہیں داتا صاحب ہمارا یہ کام کر دیں، ہمارا یہ کام ہے، یہ پھنسا ہوا ہے، اس کے لیے ہماری مدد کر دیں. آج میں ایک بہت دیرک کنسیپٹ آپ کی نظر میں رکھوں گا. اگر ہم بزرگوں کے پاس جا کے یہ بات کہیں کہ یہ ہمارا کام کر دیں تو یہ بات ان کے لیے بڑی ناگوار ہوتی ہے. بزرگ جو ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ گائیڈ لائن دیتے ہیں، وہ تربیت کرتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کام کے لیے جو ہے آپ کو یہ پڑھنا چاہیے، یا اس کام کے لیے آپ کو اللہ سے ایسے دعا مانگنی چاہیے، یا ایسے آپ کو اللہ تعالیٰ سے کام کروانے کے لیے صدقہ کرنا چاہیے. یہ بزرگوں کی دنیا کی بات ہے، کیونکہ روحانی دنیا کی بات ہے. ان کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے، بزرگوں کے نظر میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے ذکر کریں. اللہ تعالیٰ سے اپنے کام کروانے کے لیے آپ کو رونا آنا چاہیے. یا آپ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا آپ پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم، یا آپ پڑھیں سورہ مزمل، یا آپ پڑھیں سورہ نصر، یا آپ پڑھیں قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں. یہ تمام چیزیں آپ کی رہنمائی ہوتی ہے روحانی دنیا سے. مگر کچھ لوگ جو ہے وہ اس بات کی طرف بھی کہ جی داتا صاحب ہمارا یہ کام کر دیں، اور یا خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ یہ کام کر دیں. مگر بزرگوں کا کام ہوتا ہے رہنمائی کرنا. وہ زبردست طریقے سے رہنمائی کرتے ہیں اس طریقے سے. اور خاص کر یہ بھی تو کہا جانا چاہیے جب ہم کسی اللہ والے کے پاس جائیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. ہماری زندگی میں اگر مشکل ہے، پریشانی ہے یا رکاوٹیں ہیں تو آپ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں. آپ نے اللہ کے لیے، اللہ والوں کے لیے اور اللہ کے بندوں کے لیے جو ہے وقف کر دیا دن اور رات. آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے ہمارے لیے. تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے اللہ سے کام کروانے کا. فوت شدگان لوگ، ان کے ساتھ جو ربط ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، وہ آپ کی روحانیت کو بڑھانے کا سبب ہوتا ہے. اپنے دل اور دماغ کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پاک اور صاف رکھنا، اپنے دل اور دماغ میں صرف اللہ کی محبت رکھنا، اور خالصتاً اپنے کاموں کے لیے اللہ کو یاد رکھنا.
عملیات کی دنیا سے ہی وابستگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب آپ کے اوپر کسی بزرگ کی نگاہ ہوتی ہے، کسی اللہ والے کی نگاہ ہوتی ہے، وہ پھر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے صبح اٹھ کے پانی کے اوپر دم کر کے کیا پڑھنا ہے۔ کیونکہ اگر آپ صبح اٹھ کے پانی کے اوپر سورہ فاتحہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، سورہ فاتحہ کو شفا کہا گیا ہے، آیت الکرسی حفاظت ہے، آیت الکرسی جنات اور جادو کے علاج کے لیے حفاظت ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس جادو جنات اور شر شیاطین کے لیے حفاظت ہے، ان سے بچنے کے لیے حفاظت ہے۔ جب آپ صبح اٹھ کے پانی کے اوپر دم کر کے یہ قرآنی آیات پڑھیں گے کسی بڑے کے کہنے پہ، تو یقین جانیں زندگی میں وہ مشکلیں، وہ چیزیں جو آپ نے، ہمارے جو حاسدین ہمیں کھلا دیتے ہیں اور ہم پہ جادو کر دیتے ہیں اور شر شیاطین ہمارے اوپر جو ہے مسلط کر دیتے ہیں، تو یہ پڑھنے سے، پانی دم کر کے پینے سے جسم کے اندر کی نیگیٹیوٹی دور ہو جاتی ہے۔ جو ہم نے کھایا پیا ہوتا ہے وہ کافی حد تک ختم ہو جاتا ہے اور بعد اثرات کافی حد تک ختم ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں عملیات کی دنیا میں کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے معاملات میں آپ کی حفاظت ہونی چاہیے، آپ حفاظتی اعمال کریں۔ سب سے پہلے صبح پانی کے اوپر دم کر کے قرآنی آیات کو پڑھنا، جو کہ آپ کا کوئی بڑا جو روحانی دنیا کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ آپ کو سجیسٹ کرے تو اس کو پانی کے اوپر دم کر کے پی لیجیے۔ اس کے بعد سارا دن گزارنا ہے آپ نے، اب سارا دن آپ نے کاموں میں گزارنا ہے، کام کرنے ہیں، آپ کو کاموں میں مصروف رہنا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی شعبے میں اس سے تعلق رکھتے ہوں اور آپ دنیا کے کسی بھی شعبے میں مہارت رکھتے ہوں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی ہر وقت مدد اور نصرت کی ضرورت ہے۔ جب آپ اپنے تمام کاموں کے لیے صبح کے وقت اللہ سے دعا کریں گے بذریعہ اعمال، آپ آیت کریمہ پڑھیں، آپ تیسرا کلمہ پڑھیں دنیاوی کاموں کے لیے، آیت کریمہ اور تیسرا کلمہ بڑا زبردست بردانا جاتا ہے۔ اپنے کاموں کو سامنے رکھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 313 مرتبہ، بہت بڑا مجرب عمل ہے۔ آپ پڑھتے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جائیں، یا اللہ پاک یہ سارا دن کے کام آپ کے چاہنے سے ہونے ہیں، یا اللہ پاک آپ اگر چاہیں گے تو میرے کاموں میں خیر و برکت پڑے گی، آپ اگر چاہیں گے تو میرے کاموں میں آسانیاں ہوں گی۔ یہ جب آپ مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ اللہ تعالیٰ سے بنا لیں گے تو یقین جانیے زندگی سے بڑی نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے گی، بڑے شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے، زندگی میں برکت آ جائے گی، زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی، کامیابیوں کے رستے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کا ہر وہ وقت جو آپ پریشانی میں گزار رہے ہوں گے اس میں اللہ کی مدد اور نصرت۔ میں جب بھی مدد اور نصرت کی بات کرتا ہوں تو اس سے مراد وہ غیبی نظام، وہ روحانی دنیا جو کہ نظر نہیں آتی، جس میں اولیاء اللہ، بزرگ، فوت شدگان لوگ، جنات، موکلات، جو بھی غیبی مخلوق ہے، جب وہ آپ کے کاموں میں لگتی ہے تو پھر گھنٹوں کے کام منٹوں میں ہوتے ہیں اور پھر اللہ کی مدد اور نصرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جب آپ صبح کے وقت اللہ کو یاد کر کے قرآن پڑھتے ہو، سورہ مزمل پڑھتے ہو اور دعا کرتے ہو کہ یا اللہ پاک یہ سارے کام میں نے آپ کے سپرد کر دیے، یا اللہ پاک آپ کے چاہنے سے سب کچھ ہونا ہے، تو یقین جانیں پھر مدد اور نصرت جو میں بات کرتا ہوں اس کے دروازے کھلتے ہیں، تو پھر کاموں میں بڑی آسانیاں ہوتی ہیں۔ یہاں پہ کئی لوگ مختلف چیزوں کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ شعبہ ہے عملیات کا، یہاں پہ اگربتی کا استعمال کرتے ہیں لوگ، یعنی کہ کسی کے لیے 2 اگربتیاں، کسی کے لیے 5، کسی کے لیے 7 اور کسی کے لیے 11 اگربتیاں روحانی طور پہ آتی ہیں کہ آپ 11 اگربتیاں لے لیں، اس کے اوپر آپ 313 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لیں، 2 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ سکتے ہیں، یا 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ سکتے ہیں، یا سورہ نصر پڑھ سکتے ہیں، یا سورہ اخلاص 313 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں اپنے کاموں کی نیت سے۔ 11 اگربتیاں لیے، ان کے اوپر آپ نے آیت کریمہ پڑھ لیا 313 مرتبہ اپنے کاموں کی نیت کر کے اور ان کے اوپر پھونک مار دی۔ اس کے بعد جب آپ جلائیں گے ان اگربتیوں کو تو جو دھواں ان اگربتیوں کا یا اس خوشبو کا، لوبان کا، عود کا، جو بھی آپ نے جلانی ہے، جب وہ اٹھے گا دھواں، جب وہ جلے گا تو وہ آپ کے کاموں کی طرف جائے گا، کاموں کو پہنچے گا۔
بیسیکلی ہمارے جسم کے ارد گرد ایک اورا بنا ہوتا ہے. لوگوں کے بغض، حسد اور کینہ کی وجہ سے جسم کے ارد گرد ایک نیگیٹیوٹی آئی ہوتی ہے. یہ جو نیگیٹیوٹی ہے یہ ہمارے کام روکتی ہے، ہمارے کاموں میں رکاوٹیں ڈالتی ہے، ہمارے کام رک جاتے ہیں. اس کو دور کرنے کے لیے، اس اورا کو دور کرنے کے لیے، اگر میں جب یہاں بات کر رہا ہوں اگربتی کے استعمال کی، تو جب اگربتی جلتی ہے تو یقین جانیں اس اگربتی کا اثر جو ہے اس اورا کو کاٹتا ہے، کیونکہ یہاں دعا بھی ہے، عمل بھی ہے. اور جب وہ نیگیٹیوٹی، بندش یا جنات اور جادو کا اثر کٹتا ہے، پھر کامیابیوں کے رستے بننا شروع ہوتے ہیں، پھر کامیابیاں ملنا شروع ہوتی ہیں. اسی کو ہی عملیات کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو پڑھنے کے لیے کیا آیت الکرسی پڑھنا ہے یا سورہ کوثر پڑھنا ہے یا کون سی آیت پڑھنا ہے. تو یہاں پہ آپ کے کسی بزرگ اور رہنما کی بڑی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اگر آپ کو کوئی روحانی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، تو آپ رابطہ کر کے اپنے لیے جو بہترین پڑھائی ہے وہ پوچھ لیا کریں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. آج کا کل داؤد جی داؤد کے ساتھ خوش آمدید. یہاں پہ کیونکہ موضوع ایک بہت بڑا ہے، اور کیونکہ آپ کے سوال و جوابات میں سوشل میڈیا سے ضرور لیتا ہوں، جو آپ لوگ سوال کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا سوال ہی ہمارے پروگرام کی شان ہوتا ہے. آپ کمنٹس میں مجھے جو سوال کریں گے ان کو میں اپنے پروگرام کا حصہ بناؤں گا. میں آپ کو اس پروگرام میں شامل کرتا رہوں گا. آپ جو بھی میری ویڈیو دیکھیں، جو بھی سوشل میڈیا کے اوپر میری ویڈیو آئے، اس کے اوپر آپ جو بھی جس ٹاپک کے اوپر کمنٹ کریں گے، حالانکہ اگر آپ اپنے مسائل کے اوپر بھی کمنٹس کریں گے تو میں آپ کو جو ہے اس کا جواب دوں گا. میرے پاس ایک سوال جو کہ آپ کا ہی ایک ہمارے پاس خاتون شمیم اختر کی طرف سے ایک سوال تھا، اور یہ سوال بہت اہم تھا. میں نے یہ سوال چنا آپ لوگوں کے لیے. سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ خود سے وظائف کرتے ہیں، کیا اس سے بھی جادو کا اثر ختم ہو سکتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو بات یاد رکھیے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لیکن کیونکہ میں عملیات کی دنیا سے تعلق رکھتا ہوں، میں تجربے کی بات کروں گا. کیونکہ میرے پاس مختلف مریض موجود جو آتے ہیں اور اپنا علاج کرواتے ہیں، تو میں جب ان کو روحانی طور پہ چیک کرتا ہوں، ایک تو وہ خود جادو زدہ اور جادو ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے زیادہ وظائف کر چکے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ ان کی طبیعت بگڑ چکی ہوتی ہے. میں اپنے تجربے کی اگر بات آپ کے سامنے رکھوں یا اپنے بزرگوں کے تجربے کی بات رکھوں، تو جادو زدہ مریض جتنے بھی وظیفے کر لے اس کا علاج بالکل ممکن نہیں ہے، بلکہ وہ بندہ مزید بیماریوں اور جادو کے اثر میں گرفتار ہوا جاتا ہے. اور ایک اور بات میں بڑی آپ کے اس پلیٹ فارم میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مریض بندہ جو خود جادو زدہ ہو، وہ جتنی بھی پڑھائیاں کر لے اپنے جادو کے علاج کے لیے، وہ اثر نہیں کرتی. ہاں، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، ثوابی کام اور ہیں، عملیاتی کام اور ہیں. اگر آپ جادو زدہ ہیں تو آپ کو اس کی کاٹ عملیات سے ہی کرنا پڑے گی. ہاں، اگر کوئی عمل آپ کو پڑھنے کے لیے بتائے کہ آپ کو یہ پڑھائی کرنی چاہیے اس مسئلے کے لیے، تو وہ جو پڑھائی سجیسٹ کرے گا آپ کو اس مسئلے کے لیے، اس کو پڑھیں گے تو وہ پھر عملیات کا حصہ بن جائے گا. اس لیے وظائف کرنے ہیں تو ثواب کی نیت سے کریں، اور اگر آپ نے علاج کی نیت سے کرنے ہیں تو اس کے لیے کسی عمل کا ہونا بہت ضروری ہے. دوسرا سوال جو کہ ہمیں امریکہ سے، USA سے محمد کاشف نے کیا، اور سوال وہ بھی بہت اہم ہے، کیونکہ میں آپ کے سوال جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے اور سلیکٹ کرتا ہوں. اہم سوال، ہم نے اکثر سنا ہے کہ جادو زدہ مریض جب زیادہ وظائف کرتا ہے تو اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہی جو سوال کا لنک اسی سے ہی بنتا ہے. دیکھیں، جادو زدہ مریض جب زیادہ وظائف کرتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جب دو شعبے ہیں، میڈیکلی اور روحانی. جب ہم میڈیکلی بیمار ہوتے ہیں تو ہم اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے کنسرن کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں اور اسے اپنا علاج کرواتے ہیں. لیکن جب ہم روحانی بیمار ہوتے ہیں، جب ہم روحانیت سے
پریشان ہوتے ہیں تو ہم اپنا علاج خود کرنے چلے جاتے ہیں. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اس کے لیے بھی آپ کو اچھے سے اچھے مستند عمل کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے جو کہ آپ کی روحانی کاٹ کر سکے عملیات کے ذریعے. وہ آپ کو چاہے اگربتی کا عمل دے دیں, چاہے وہ آپ کو چراغ کا عمل دے دیں, چاہے وہ آپ کو جو ہے ہانڈی کا عمل بتا دیں. یہ عملیات کی مختلف شعبے ہیں, تو جس بھی شعبے سے آپ کو شفا ہو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا. تو بات یہ ہے کہ استاد کا ہونا اور کسی مستند عمل کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. تو جناب آپ کے یہ 2 سوال میں نے یہاں سے سلیکٹ کیے تھے, اور جو ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے اس میں آپ کی ٹیلی فون کالز بھی لی جاتی ہیں, اور ٹیلی فون کالز کے لیے جو ہے میرا نمبر چل رہا ہے, آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں. ایک کال ہمیں موصول ہو رہی ہے غالباً کراچی سے کال ہے, اور یہاں پہ محمد حیات ان کا نام ہے, ان سے بات کرتے ہیں. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کال ہے اور وہ آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے داؤد بھائی؟ جی الحمدللہ, آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. جی حیات بھائی کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ سر میں 10 سال سے مختلف بیماریوں میں جکڑا ہوا ہوں جی جی اور کافی میڈیکل علاج بھی کروایا, لیکن کوئی افاقہ نہیں ہو رہا. تو برائے مہربانی میرا استخارہ کر کے بتا دیں کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے. جناب آپ ویٹ کریے گا اور ٹیلی ویژن کی سکرین پہ ہی رہیے گا. میں محمد حیات آپ کا ٹیرو کارڈ کرتا ہوں, کیونکہ میرے پاس کارڈز پڑے ہوئے ہیں ٹیرو کارڈ سے بھی, اور یہاں پہ میں اسٹرالوجی نمرولوجی سے بھی اور استخارے سے مدد لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے ٹیرو کارڈ سے دیکھتے ہیں کہ محمد حیات کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. تو یہاں پہ جو کارڈ آیا ہے میرے پاس دی ایمپرر کارڈ, تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی روحانی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پرابلم بنتے جا رہے ہیں. آپ اپنا میڈیکل کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی کروائیں اور کسی عامل کے ساتھ یا کسی بزرگ کے ساتھ رابطہ کریے گا. اگر آپ کا کسی سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تو میں آپ کو پڑھنے کے لیے عمل بتاتا ہوں, آپ وہ عمل کیجئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی. سب سے پہلے صبح کے ٹائم آپ 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ, سورہ فاتحہ 7 مرتبہ, آیت الکرسی 11 مرتبہ, سورہ یاسین کی پہلی 9 آیات 2 مرتبہ, اور چاروں کل 3 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے روزانہ پینا ہے آپ نے, اور 11 دن کا یہ آپ نے عمل کرنا ہے. اور صبح نہار منہ آپ نے پانی لینا ہے اور یہ پانی آپ نے پینا ہے. اس کے بعد عشاء کے بعد آیت الکرسی روزانہ 41 مرتبہ 11 دن آپ یہ عمل کریں, اور عمل کرنے کے بعد آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے. یہ صرف آپ کے لیے یہ عمل ہے, آپ یہ عمل کریے گا انشاءاللہ. بڑے چاہیں گے اللہ چاہیں گے تو آپ کو شفا ملے گی. ہمارے ساتھ ایک اور کالر جو کہ ہمیں جو ہے امریکہ سے جنہوں نے کال کی ہے, نام ہے ان کا محمد مدثر. جی مدثر بھائی کیا حال ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ داؤد بھائی میں یو ایس اے سے بات کر رہا ہوں. اچھا, آپ کا کیا سوال ہے مدثر بھائی؟ میری تاریخ پیدائش 15 جون 1981 ہے. میں جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں مجھے نقصان ہوتا ہے. برائے مہربانی مجھے بتا دیں میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے. جی مدثر بھائی آپ ویٹ کیجئے گا, میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں, اور آپ ٹیلی ویژن کی سکرین پہ ہی رہیے گا. ابھی دیکھتے ہیں کہ مدثر کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اور وہ کیوں پریشان ہے. کارڈز کی انرجی دیکھتے ہیں. تو یہ کارڈ ہے یہاں پہ بد اثرات کا, جادو کا, جنات کا. 2-3 چیزیں یاد رکھیے گا. ایک تو آپ کی طبیعت میں جذباتیت بہت رہتی ہے, غصہ بہت آتا ہے, اور طبیعت میں جو ہے وہ ٹینشن رہتی ہے. کسی بھی کام کو ہاتھ ڈالتے ہیں کام رک جاتے ہیں, کاموں میں رکاوٹیں چل رہی ہیں. نہ صرف آپ کی روحانی بلکہ آپ کے ظاہری معاملات بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں. آپ کو چاہیے کہ اپنا روحانی علاج کروائیں. روحانی علاج کروائیں گے تو آپ کی مشکلیں اور پریشانیاں دور ہوں گی اور آپ کے معاملات میں بڑی زبردست قسم کی مدد ہوگی. عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں. 21 دن کا آپ نے عمل کرنا ہے. عشاء کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پانی کے اوپر دم کر کے پئیں, اور اپنی ظاہری اور روحانی رکاوٹوں کی دور کرنے کے لیے یہ آپ عمل کیجئے گا. اس سے آپ کو کافی حد تک افاقہ ہوگا. حضور یہ جو سیشن ہے ہمارا, اس میں آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں, ہمیں خط لکھ سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس چل رہا ہے,
हमें टेलीफोन कॉल कर सकते हैं, हमें मुख्तलिफ सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप रिसर्च कर सकते हैं। कहीं भी आप लिखेंगे दाऊची दाऊद, मैं आपके सामने मौजूद होऊंगा। और ये हमारा जो प्रोग्राम है साउथ एशिया ग्लोबल के ऊपर, ये जो हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है, ये आपको जो है मैं कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए तो मैं उसको ज़रूर लेता हूँ। मैं वेबसाइट पे भी सवाल लेता हूँ और उसके जवाबात, जब आपके इकट्ठे क्वेश्चन हो जाएंगे जो 15 से 20 हैं, तो मैं आपको तमाम सवाल के जवाबात भी दूंगा और स्पेशल 2 से 3 सेगमेंट रखूंगा जिसमें आपके सवालों के जवाबात दिए जाएंगे। क्योंकि जो लोग हमारी एक्सेस में नहीं हैं, जो हमारी पहुंच से दूर हैं, तो मेरी ख्वाहिश है कि आपको इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपके सवालों के जवाबात दिए जाएं। जो भी आपका कोई रूहानी मसला हो, ख़ासकर मसाइल में जिन्नात, जादू का, शर शयातीन का, अगर आपकी शादी में बंदिश है, अगर आप अपना इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, अगर आपके जो है रिज़्क़ में जो है प्रॉब्लम है, रिज़्क़ आप मेहनत कर रहे हैं मगर कामयाबियाँ नहीं हो रही, औलाद का मसला है, दुनिया का कोई भी रूहानी मसला है, ज़ाहरी या रूहानी, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए ही है। आपके तमाम सवालों का जवाब दिया जाएगा। इसमें ख़ास बात ये कि हमारे पीछे बुज़ुर्गों की ख़ास दुआएं और एक ख़ास सिस्टम दुआओं का लगा रहेगा और इस दुआओं के साथ ही आपके लिए हम जो है वो कामयाबियों के रस्तों की तरफ उस्तवार करेंगे और आपके लिए दुआओं का सिलसिला जारी और सारी रखेंगे। आज का मौजू उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, अमलियात और रूहानी दुनिया जो कि हमने बात की है। अगर आपको किसी बात की समझ ना आ सके तो आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे मेरे प्रोग्राम को देख के वहाँ से अपने दिल की तशन्नगी हासिल कर सकते हैं। आइंदा भी दोबारा मुलाकात होगी, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।